एक बार फिर मीडिया में खलबली मच चुकी थी। मीडिया में शोर उठा हुआ था। फिल्म स्टार आहिल खान पर इल्ज़ामात का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। चैनल्स मालिकान को अपने चैनल्स पर चलाने के लिए एक चटपटी खबर मिल चुकी थी, लेकिन इस बार इल्ज़ामात पहले से भी ज़्यादा संगीन थे। फिल्मी हलकों में चमगोइयाँ हो रही थीं। टीवी होस्ट एंकर्स को अपने शोज़ की रेटिंग बढ़ाने के लिए मज़ेदार किस्म का मवाद मिल गया था। सच टीवी पर बुर्का में मलबूस एक लड़की को दिखाया जा रहा था जो कि फिल्म स्टार आहिल खान पर नहायत ही संगीन इल्ज़ामात लगा रही थी। सच टीवी चैनल पर इस वीडियो में बयान के चलने की देर थी कि देखते ही देखते बाकी चैनल्स पर भी वीडियो वायरल होती गई। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आवाम, सेलिब्रिटीज़ और न्यूज़ एंकर्स के दरमियान ना ख़त्म होने वाला बहस मुकाबला शुरू हो चुका था। आहिल खान के हामियों और मुखालफों के दरमियान सर्द जंग छिड़ गई थी। खान फैमिली को एक बार फिर से इल्ज़ामात का सामना था, क्योंकि इस बार कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात लगे थे। सिकंदर खान इस वक्त फ्रांस में बैठे थे, मगर आहिल से पहले उन तक खबर पहुंच गई थी। वो वहीं से अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके इन खबरों को मज़ीद वायरल होने से रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। आहिल ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था ताकि उसकी फैमिली समेत कोई भी राब्ता न कर सके। माही बलोच की बर्थडे पार्टी में जैसे ही अली काज़मी के थ्रू से पता चला था फ़ातिमा अब्दुर्रहमान एक बार फिर उसके ख़िलाफ़ मीडिया में गई है, तो वो कहर बनकर वहाँ से निकला था। उसकी चाल उलट जाएगी उसे अंदाज़ा ही नहीं था। फ़ातिमा अब्दुर्रहमान के इस वीडियो बयान को वायरल हुए अगरचा सिर्फ 25 मिनट हुए थे, मगर इन 25 मिनटों में 25 लाख लोग सुन और देख चुके थे। उसका रुख सीधा अब्दुर्रहमान हाउस की तरफ था। वो इतना शदीद गुस्से में था कि उसे पाने के ख्याल पर लानत भेजकर जान से मारने के दर पे हो गया। अली काज़मी अगर उसे ना रोकता तो वो अब्दुर्रहमान हाउस पर कहर बनकर नाजिल होता। वो उसे मिन्नत समाजत करके अपने घर ले आया था। इस वक्त वो काज़मी हाउस में अली के कमरे में बैठा हुआ था। मैं उस लड़की को इज्जत दे के आसमान पर बिठाना चाहता था, और ये साली मुझे ज़मीन पर गिराने पे तुली हुई है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसका गुस्से से बुरा हाल था। वजी चेहरे पर कहरो गुस्से के रंग फैले हुए थे। आंखें लहू रंग हो रही थी। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करे क्या। पहले मामला हैंडल करे या इस लड़की को सबक सिखाए। उसके अंदर की दुनिया बिखर गई थी। दिल चाह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। होंठों को सख्ती से भेंचकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और किसी को कॉल करने का मौका दिए बिना तेज़ी से फुरकान को कॉल मिलाई, जो कि फ़ौरन रिसीव हुई। वो शायद मुंतज़िर बैठा था, तभी फ़ौरन उठाई। सुनो, अभी के अभी गार्ड्स को साथ लेकर जाओ और उस लड़की को उठाकर फ्लैट पर ले आओ। वो गैज़ो गज़ब का इश्तिहार बना कह रहा था। अली काज़मी को उसके इतने खौफनाक इरादे और तेवर देखकर बेख्तियार झुर्री सी आ गई। उसे फ़ातिमा अब्दुर्रहमान का अंजाम साफ दिखाई देने लगा। ऑर्डर देकर वो एक मरतबा फिर कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सर, वो लड़की अपने बाप के पास हॉस्पिटल में है और वहाँ हम इतने लोगों के सामने उसे किडनैप नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद ही फुरकान की कॉल आ गई थी। लानत है तुम सब बुज़दिलों पर। वो गर जा, फ़ोन ऑफ करके जेब में डाला और बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? अली काज़मी बौखला कर उसके पीछे लपका। उस लड़की को उसके अंजाम तक पहुँचाने। वो बिफरे हुए सांड की मानद लग रहा था। अली काज़मी ने बाजू से पकड़ कर रोका। देखो आहिल, मेरी बात सुनो। ये मौका दुरुस्त नहीं है। अभी मामला ताज़ा ताज़ा और बहुत गर्म है। ऐसे में तुम ऐसा कोई कदम उठाओगे तो ये सही नहीं होगा। पहले कुछ दिन गुजरने दो, मामले को ज़रा ठंडा होने दो। कितने दिन ये सब चलेगा भला? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन। हमेशा से यही तो होता आया है। किसी भी ऐसी तहलका मचाने वाली खबर की गर्मा गर्मी चंद दिनों तक ही रहती है, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं और मीडिया वाले भी इसको छोड़कर किसी नई खबर की तलाश में लग जाते हैं। तुम फिलहाल इस लड़की को छोड़कर ये सोचो कि इन खबरों की तरदीद कैसे करनी है, अपनी पोजीशन कैसे क्लियर करनी है। मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। कहो कि हमेशा की तरह तुम्हारे मुखालफों की चाल है ये जो तुम्हारा कैरियर तबाह करना चाहते हैं। ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करो, अपने चाहने वालों को तसल्ली दो कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है तुम्हारे खिलाफ। ये वो उसके बाद इंतज़ार करो, जब मामला बिल्कुल ठंडा हो जाए तब तुम उस लड़की पर वार करो। उसे सबक सिखाओ कि खुद से ऊंचे लोगों के साथ टकराने, पंगे लेने का अंजाम क्या होता है। अली काज़मी ने नहायत ही समझदारी का सबूत देते हुए जिस तरह उसे समझाया, वो झाग की तरह बैठ गया। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। बहुत गलत किया उस लड़की ने यार। समझ नहीं आता अपने साथ हुए हर हादसे का जिम्मेदार वो मुझ पर क्यों डाल देती है। शीशे के नफीस गिलास से ड्रिंक का घूंट लेते हुए वो बोला। अली काज़मी के समझाने और ड्रिंक ने खासा असर किया था। अब पहले की तरह वो तैश वाली तूफ़ानी कैफियत में नहीं था। गुस्सा कुछ मदम हो गया था, लेकिन मौजूद तो बहरहाल था ही। यार,
دیکھو، پہلے تم نے اسے فلم آفر کی، چلو یہ پروپوزل تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر تم نے اسے اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کی آفر دی، جو کہ تمہارے، ہمارے لیے اور ہماری فیلڈ کے لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہے، مگر اس جیسی لڑکی کے لیے انڈیسنٹ پروپوزل تھا۔ تمہیں چاہیے تھا تم اپنے اس پروپوزل پر معذرت کر لیتے، اسے اٹھوانے، ڈرانے دھمکانے کے بجائے نرمی سے ہینڈل کرتے۔ تمہیں اتنی پسند تھی تو شریفانہ طریقے سے محبت کا جال پھینکتے، اور پھر اس جال میں پھنسا کر محبت کے نام پر اتنا مجبور کر دیتے کہ وہ نہ صرف تمہاری خواہش پوری کر دیتی بلکہ تمہاری فلم کی ہیروئن بھی بن جاتی۔ مگر تم نے ہمیشہ جذبات سے کام لیا ہے، تم ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تمہارے اس غلط پروپوزل کی وجہ سے تمہارا امیج اس کی نظر میں بری طرح مسخ ہو گیا۔ اس لیے اب اپنے ہر نقصان کے پیچھے اسے تمہارا ہاتھ لگتا ہے۔ ویسے یار، مائنڈ مت کرنا، ڈائریکٹلی تو نہیں بٹ انڈائریکٹلی اس کے ہر لاس کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ علی کاظمی صاف گوئی سے بولا۔ کیا مطلب؟ اس کی غراہٹ نما آواز ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ بات سچی تھی لیکن کڑوی تھی۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کے ہر نقصان کے پیچھے انڈائریکٹلی میرا ہاتھ ہوتا ہے؟ تم بھول رہے ہو، ایک نقصان کے پیچھے تو تمہارا بھی ہاتھ تھا۔ آہل نے بےحد طنزیہ نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی کاظمی اس بات پر کوئی جواب نہ دے پایا اور جذبس ہو کر رہ گیا۔ اچھا، اب تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ تمہارے ڈیڈ اس لڑکی کے ہمدرد ہیں نا، ان کے دوست کی بیٹی جو ہے۔ پھر تم کیا کرو گے میرے لیے بھلا؟ آہل کا انداز ہنوز طنزیہ تھا۔ فکر مت کرو یار، تمہاری دوستی مجھے بہت عزیز ہے۔ ڈیڈ نے اس لڑکی کو سمجھایا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے، انہیں میں نے بتایا ہے سب، وہ بھی بہت برہم ہے اس پر۔ اپنے ڈیڈ سے کہو اسے سمجھائیں کیوں اپنی جان اور عزت گنوانا چاہتی ہے۔ ایک اور ویڈیو بیان دے وہ، جس میں مجھ پر لگائے تمام الزامات واپس لے، اور ویڈیو میں مجھ سے معافی بھی مانگے، تو پھر بخش دوں گا اسے۔ وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈ کو فون کرتا ہوں، وہ اسے سمجھائیں گے۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو اب؟ میڈیا والے تمہارے ٹھکانوں کے باہر تمہاری طاق میں ہوں گے۔ علی کاظمی اسے اٹھتے دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ گھر کے باہر تو سیکیورٹی ڈیڈ نے سخت کروا دی تھی، وہاں نہیں جا پائیں گے میں اپنے پروڈکشن ہاؤس جا رہا ہوں، وہاں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے گارڈز بلوا لو، ان کے ساتھ جانا، علی کاظمی نے مشورہ دیا۔ میں خود چلا جاؤں گا، ڈرتا نہیں ہوں میں ان سالے میڈیا والوں سے، وہ تنفر سے بولا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، علی کاظمی نے کندھے اچکائے۔ سردی کی گلابی شام سرمئی ردا اوڑھنے لگی تھی، دن لپیٹا جا رہا تھا، رات کی چادر تننے والی تھا۔ لان میں لگے درختوں پر بنے گھونسلوں میں پرندوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، رنگ برنگے پرندوں کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ فاطمہ کچھ دیر کھڑی سب دیکھتی رہی اور پھر وہ بالکنی سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پر شکن تھا، چہرہ اسپاٹ تھا، سرخ متورم آنکھیں گریہ زاری کی گواہ تھیں۔ کمرے میں آ کر آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں۔ وہ بیڈ پر بے جان انداز میں بیٹھی گزرے لمحوں پر ماتم کنا تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی بوا نے منتیں کر کے اسے ہاسپٹل سے گھر بھیجا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ یہاں اس کے پاس مون اور امینہ تھے، جبکہ وہاں ہاسپٹل میں عبد الرحمن کے پاس رحمت بوا کے علاوہ ظفر کاظمی بھی تھے۔ اس نے ایک نظر سنگل بیڈ پر سوئے مون پر ڈالی اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے مون کو بہلا پھسلا کر زبردستی کھانا کھلانے کے بعد سلا دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، ان کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن فاطمہ نے بہلا لیا تھا۔ وہ 9 سال کے اس بچے کو ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بستر پر بے جان پڑے بابا کے پاس نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ جب وہ اپنے باپ کو پکارتا اور آگے سے کوئی جواب نہ ملتا تو فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ ان کے بابا ایسی کنڈیشن میں جا چکے ہیں جہاں نہ ان کو زندہ کہا جا سکتا ہے اور نہ مردہ۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی، ایک کروٹ کے بعد دوسری، اور پھر اسی کروٹ پر یکدم اوندھے منہ، اور پھر تھک کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس شخص کے زندگی میں آنے سے پہلے وہ کافی سکون کی نیند سوتی تھی، مگر جب اس کی زندگی کے کسی بدقسمت لمحے میں آہل خان کی نظر اس پر پڑی تھی، تب سے فاطمہ عبد الرحمن کا چین و سکون غارت ہو گیا ہے۔ پہلے وہ باتوں اور دھمکیوں سے ٹارچر کرتا رہا، پھر اس کے بعد اپنی دھمکیوں پر عمل کرنا شروع ہو گیا اور اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اٹھ کر کمرے میں 2-3 چکر یہاں سے وہاں کاٹے تھے، پھر ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا، جگ سے پانی اڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی اندر اڈیل لیا۔ حلق تھوڑا تر ہوا مگر اندر کے خوف کو معدوم نہیں کر پائی تھی۔ 4 گھنٹے پہلے وہ جو کچھ کر کے آئی تھی نا، اب نہ جانے اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا۔
اگرچہ صوبیہ انجم نے یقین دلایا تھا کہ وہ اور اس کی ٹیم اس کا پورا ساتھ دے گی، مگر پھر بھی وہ ایک عجیب قسم کے خوف اور اضطراب میں مبتلا تھی۔ شاید یہی خوف اسے پرسکون نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اتنے بڑے آدمی سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوگا۔ اپنی پرواہ کرنا تو اب وہ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کا معصوم بھائی، نیم مردہ باپ اور رحمت بوا، یہ لوگ تو تھے نا، کہیں اس کے کیے کا بھگتان اس کے پیاروں کو نہ بھگتنا پڑے۔ اس کے اندر وہمے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ لوگوں کو ان فیئر کر کے کیسے سکون مل جاتا ہے، مجھے تو فیئر کر کے بھی سکون نہیں ملتا، وہ بآواز بلند بڑبڑائی تھی۔ آج دوپہر 1 بجے جب اس نے صوبیہ انجم سے کانٹیکٹ کر کے رضامندی دی تو اس نے فوراً اسے اپنی ٹی وی اسٹوڈیو پہنچنے کا کہا۔ اب چونکہ کیمرے کے سامنے آ کر سب کچھ کہنا تھا، سو اس نے برقع پہن لیا۔ ایسے سب کے سامنے آنا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ بے شک وہ پردہ نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی ہمیشہ خود کو سلیقے سے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ مگر اب معاملہ ٹی وی کا تھا، سو برقع اسے بیسٹ آپشن لگا۔ جب وہ اسٹوڈیو جا رہی تھی تو سامنے روڈ پر صدر تھانے کا بورڈ دیکھ کر اس کے قدم خود بخود تھانے کی عمارت کی طرف اٹھ گئے۔ تھانے دار نے اس کی بات تو سنی، مگر بنا کسی ٹھوس ثبوت کے وہ رپورٹ لکھنے پر راضی نہیں تھا۔ پھر یکدم اچانک سے وہ اس کی ایموشنل تقریر سن کر مان گیا۔ رپورٹ لکھوانے کے بعد وہ صوبیہ انجم کے چینل کے آفس پہنچی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چہرے پر نقاب لیے سچ ٹی وی کے پروگرام آئی۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کے سب کے ذمہ دار اہل خان کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھی۔ شروع سے لے کر اینڈ تک اس کی گئی تمام حرکتوں سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ فلم سٹار اہل خان ایک نیچ، کمینہ اور گرا ہوا انسان ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں شوٹنگ کے لیے آیا تھا، وہیں پر مجھے دیکھ کر پیچھے پڑ گیا تھا، اپنی فلم میں کام کرنے کے لیے فورس کرتا رہا، اس کے لیے مجھے کڈنیپ تک کیا، بلیک میل کر کے کانٹریکٹ پیپرز پر زبردستی سائن کروا لیے۔ پھر بھی میں نہیں مانی تو اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، میرے گھر آ کر مجھے دھمکانے لگا۔ میں ترکی گئی تو میرے پیچھے وہاں پہنچ گیا، مجھے مینٹلی ٹارچر کرتا رہا۔ اس شخص نے مجھے اپنی ضد بنا لیا، ہر حال میں مجھے پانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میری شادی والے دن میرے شوہر کا بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اور میرے بابا کو بلیک میل کرنے لگا۔ بابا کے صاف انکار پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، مگر اللہ کے فضل سے وہ بچ گئے، لیکن کوما میں چلے گئے۔ اب وہ آغا جان ہاسپٹل کے ایک کمرے میں نیم مردہ حالت میں پڑے ہیں، جس کا ذمہ دار اہل خان ہے۔ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ تمام اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ اہل خان جیسا گھٹیا آدمی کو گرفتار کیفر کردار تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ وہ بولتی گئی، بے تحاشا بولتی گئی۔ اختتام پر ساتھ بیٹھی شو کی ہوسٹ نے اپیل کی کہ قوم کی اس مظلوم بیٹی کا ساتھ دیا جائے، اسے ہر قسم کی سپورٹ فراہم کی جائے۔ جیسے جیسے شو چلتا گیا اس کی ریٹنگ اوپر آتی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے گھر بیٹھ کر دیکھا جب ایک شریف پردے دار لڑکی روتے ہوئے ایک فلم سٹار کا اصلی چہرہ عوام کو دکھا رہی تھی۔ اس ویڈیو بیان نے تہلکہ تو مچا ہی دیا تھا۔ شام تک کئی لوگ لڑکی کے حق اور اہل خان کے خلاف نعرے بازی کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ اب یہ اور بات تھی کہ ان احتجاجی کارکنان میں زیادہ تر لوگ اہل خان کے مخالفوں کے بھیجے ہوئے تھے، جو پیسے لے کر اس کے خلاف نعرے بازی کرنے آئے تھے۔ وہ سوچوں میں گم لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب موبائل اسکرین کو بلنک ہوتے دیکھا۔ نمبر اجنبی تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اٹھ بیٹھی۔ ایک عجیب سا خوف پورے وجود میں سرایت کر گیا، کہیں وہی شخص نہ ہو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کال ریسیو کی۔ ارادہ تھا اگر آواز انجان ہوئی تو کاٹ دے گی کال۔ ہیلو مس فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی دوسری طرف سے بڑی بھاری بھرکم آواز میں خوش دلی سے پوچھا گیا۔ فاطمہ کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ جی کون؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ارے محترمہ، تھانے دار رفیق کھوکر بات کر رہا ہوں۔ شام کو تو آپ آئی تھی نا رپورٹ لکھوانے اس فلم والے کے خلاف؟ دوسری طرف سے یاد دلایا گیا۔ جی تو اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ آپ سے کیس کے سلسلے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ ابھی اس وقت؟ وہ کچھ پریشان ہوئی کیونکہ رات کا وقت تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ابھی کون سا آدھی رات ہوئی ہے؟ میں ڈیوٹی سے فارغ ہوں، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، کیس کے بارے میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کے ہاتھ کی بنی چائے بھی پی لوں گا اور پھر گھر جاؤں گا۔ دوسری طرف سے لائحہ عمل گویا پہلے سے تیار تھا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ بادلے ناخواستہ اس نے اجازت دے دی، ورنہ لمبی مونچھوں اور بڑی توند والے گینڈے نما اس سانولے سے تھانے دار کی صورت یاد کر کے ہی اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ مگر یہ تسلی بھی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی، امینہ بھی تھی باہر، گیٹ پر چوکیدار سرور بھی تھا۔ 20 منٹ بعد امینہ نے اسے تھانے دار رفیق کھوکر کے آنے کی اطلاع دی۔
وہ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ رک گئی اور پلٹ کر الماری سے بڑی سی چادر نکالی اور دوپٹے کے اوپر اس کو بھی پھیلا کے خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں رفیق ہو کر بیٹھا اپنی مونچھوں کو مروڑ رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی اس کی خباثت بھری سرمے والی آنکھوں میں چمک ابھری، کالے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، جیسے کیس ڈسکس کرنے نہیں بلکہ دعوت پر آیا ہو۔ جی تھانے دار صاحب کہیے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی ناگواری دبا کر بولی۔ اسے اس تھانے دار کے دیکھنے کا انداز اور مسکراہٹ بہت بری لگی تھی، مگر ضبط کر گئی تھی۔ تھانے دار نے ایک بار پھر اپنے موٹے ہونٹوں کو پھیلایا اور ساتھ ہی صوفے پر بھی یوں پھیل کر بیٹھ گیا، گویا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو۔ آپ کے کیس پر میں نے بہت سوچا ہے۔ کیس چونکہ کسی عام بندے پر نہیں ہے، اس لیے بڑا خطرہ ہے اس میں۔ ڈی آئی جی صاحب سے بھی بات کی، وہ خود گھبرا گئے تھے عاہل خان کا نام سن کر۔ انہوں نے تو مجھے منع کر دیا کہ میں اس کے خلاف کوئی کمپلین درج نہ کروں، مگر اپنی بات کے ری ایکشن میں اس کے مایوس پڑتے حسین سوگوار چہرے پر نظریں گاڑے وہ ایک لمحے کو رکا۔ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اگرچہ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا اس بندے کو دیکھنے کا، لیکن مجبوری تھی۔ مگر آپ کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی کچھ تعاون کرنا ہوگا میرے ساتھ، ہمایونی خیز لہجے میں بولا۔ کیا تعاون؟ وہ مرے مرے لہجے میں بولی۔ سامنے بیٹھے اس تھانے دار کی آنکھوں کی خباثت وہ پہچان گئی تھی اب۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا بہت ٹائم ہمیں دے دینا، بدلے میں ہم آپ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس ایکٹر کو سزا دلوائیں گے۔ وہ اپنی بھدی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یعنی تھانے دار کی شکل میں ایک اور عاہل خان۔ اس کی گھٹیا بات سن کر فاطمہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگرچہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایسی ہی کوئی غلیظ بات کہنے والا تھا، مگر سننا پھر بھی ناقابل برداشت تھا۔ اے سی کی فل کولنگ میں بھی ساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اتنی گھٹیا بات بولنے کی؟ ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جائیں، وہ کھڑے ہو کر چلائی۔ میں تو آپ کی مدد کر رہا تھا، اور آج کے دور میں کون الو کا پٹھا ہوگا جو بنا مطلب کے کسی کی مدد کرے گا؟ اس کے ری ایکشن پر ایک لمحے کو تو وہ بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر طنزیہ انداز میں بولا، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مہربانی کر کے جائیں یہاں سے۔ امینہ، وہ سخت لہجے میں بولی اور ساتھ ہی امینہ کو بات لگائی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی، ان صاحب کو باہر کا راستہ دکھائیں۔ ماتھے پر بل ڈالے کھڑے تھانے دار کو تنفر سے دیکھتی وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ رفیق کھو کر بھی ایک گھوری امینہ پر ڈالتا مونچھوں کو تاؤ دیتا باہر نکل گیا۔ باہر گپ اندھیرا پھیل چکا تھا، رات ہو چکی تھی، مگر اسے وقت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ پروڈکشن ہاؤس میں اپنے پرائیویٹ روم میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے سیکرٹری فراز اور مینیجر فرقان باری باری آئے تھے، مگر اس نے دروازے پر سے ہی انہیں لوٹا دیا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے کسی نے جلتے الاؤ میں اٹھا کر ڈال دیا تھا۔ علی کاظمی کے سمجھانے پر وہ بظاہر تو ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر اندر لگی آگ کم نہیں ہو پائی تھی۔ بالآخر رات 2 بجے وہ اٹھ کھڑا ہوا، مرے قدموں سے چلتا پروڈکشن ہاؤس سے باہر نکلا۔ رات 2 بجے پورا فلور کیا، پوری بلڈنگ ہی ویران ہو رہی تھی۔ شام سے باہر دھرنا مارے بیٹھے رپورٹرز بھی جا چکے تھے، جو اس سے بات کرنے کے لیے کئی گھنٹوں باہر روڈ پر جمے رہے تھے، مگر اب وہاں سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ کوئی زیرو نہیں تھا۔ اپنے گارڈز کو پہلے ہی وہ وہاں سے بھیج چکا تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ اپنی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں میں اسے وحشت ہی وحشت نظر آئی۔ یہ وحشت صرف اس کی آنکھوں میں نہیں، اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو بری طرح ڈر جاتا۔ اس کا اپنے گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بے مقصد یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہنا چاہتا تھا۔ اگرچہ دن کے وقت پبلک پلیسز پر اکیلے گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا اس کے لیے، مگر اس وقت کون پہچان سکتا تھا اسے بھلا؟ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے ملنا بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی گاڑی اس نے گھر کے راستے پر ڈالی ہوئی تھی۔ سکندر علی خان تو بزنس ٹور پر فرانس گئے ہوئے تھے، مگر فائزہ سکندر گھر پر تھیں، جو پچھلے کئی گھنٹوں میں اسے کئی بار فون کر چکی تھیں، مگر عاہل نے فون کو سائلنٹ پر کر دیا تھا۔ سکندر خان کی بھی کئی کالز آئی تھیں، مگر اس نے ریسیو نہیں کی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ وسیع و عریض اور طویل روش کو عبور کرتا گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ کھلنے کی آواز پہلے ہی سنائی دے گئی تھی۔ سامنے ہی فائزہ سکندر کھڑی تھیں۔ اس کی گاڑی کی اندر آنے کی آواز سن کر وہ ادھر آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی بکھری ہوئی تھی۔ عاہل، کیا ہے یہ سب؟ کیوں بار بار میڈیا میں تمہارے متعلق ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کون ہے وہ لڑکی جو تم پہ اتنے سنگین الزامات لگا رہی ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اور تم پروڈکشن ہاؤس میں اتنی دیر کیوں رہے؟ فون کیوں نہیں اٹھایا تم نے، نہ میرا نہ اپنے ڈیڈ کا؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ پریشان تو تھی لیکن برہم بھی لگ رہی تھیں۔
پلیز موم، میں اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں، گڈ۔ فائزہ سکندر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ماں کا بے چینی سے اپنے پیچھے آنا محسوس کر رہا تھا، لیکن ان کی کوئی بات سننے کے لیے رکا نہیں اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ چیئر پر جا بیٹھا، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر اس نے ایک سگریٹ سلگائی، ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری سلگائی۔ باقی رہ جانے والی رات کے یہ چند گھنٹے اس نے ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے اور فاطمہ عبد الرحمن کے بارے میں سوچتے گزاری۔ وہ ہمیشہ سے آسمان پر اڑتا آیا تھا، زندگی پھولوں، خوشبوؤں اور اجالوں میں بسر کی تھی، جو چاہا وہ پایا۔ منمانی کرنا اس کا شیوا تھا، اپنی منوانا جتوانا بھی ہابی تھی، مگر اس لڑکی کے معاملے میں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہ بات اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن، تم اب میرے لیے بہت اہم ہو، تمہارا حصول میرے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ شاید یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ اب میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں اپنے لیے اپنی طرح بے قرار نہ کر دوں، تب تک مجھے سکون نہیں مل سکتا جب تک تمہارے لیے میری دوری روح فرسا خیال نہ بن جائے۔ وہ سگریٹ پیتے دل میں عہد کر رہا تھا۔ صبح کو وہ ہاسپٹل جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ چوکیدار نے اطلاع دی، عادل نیاز نامی کوئی شخص اس سے ملنے آیا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ انکار کر دے، پھر پتہ نہیں کیا سمایا دل میں کہ چوکیدار کو اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ عادل نیاز نامی وہ شخص جب اندر آیا تو فاطمہ کو اس کا چہرہ دیکھا دیکھا سا لگا، مگر وہ فوری طور پر پہچان نہ پائی۔ اس نے جب اپنا تعارف کروایا تو پھر اسے خیال آیا کہ اسے شاید اس نے کبھی ٹی وی پر دیکھا ہے، لیکن یہ جان کر کہ وہ فلم سٹار ہے، فاطمہ کا رویہ سرد ہو گیا، جسے عادل نیازی نے محسوس کر لیا۔ آپ شاید فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے سخت بدظن ہیں، مگر جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب فلم سٹارز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں عائل خان کو سزا دلوانے میں، وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل کے دور میں بنا کسی مطلب کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی روکھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بنا مطلب کے کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، میرا بھی مطلب ہے، لیکن آپ سے نہیں۔ عاہل خان سے کچھ پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں میرے، اس کو سزا دلوا کر اپنا حساب چکانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی انصاف مل جائے گا۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یقین کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی بڑا اور قابل وکیل ہائر کرنے میں میری مدد کریں، اسے جانچتے ہوئے انداز سے دیکھتے فاطمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی کسی قابل اور اعلیٰ چوٹی کے وکیل سے بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ چند مزید رسمی باتوں کے بعد عادل نیازی نامی وہ اداکار رخصت ہو گیا تھا، مگر جس وقت وہ جا رہا تھا اس وقت ظفر کاظمی بھی وہاں چلے آئے تھے۔ وہ عادل نیازی کو جانتے تھے، مگر چونکہ ان کے بیٹے علی کاظمی کی اس کے دشمن عاہل خان سے دوستی تھی، سو کاظمی اور اس کا بیٹا بھی اس کے انڈائریکٹ دشمنوں کی کیٹیگری میں آتے تھے۔ عادل نیازی اسے اگنور کرتے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے سامنے کھڑی فاطمہ سے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ ان کے چہرے کے سرد گمبھیر تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ہاسپٹل سے شاید سیدھے یہیں آ رہے تھے۔ کیا ہوا انکل، بابا تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو بوا سے میری بات ہوئی۔ ان کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ عبد الرحمن کا پوچھنے لگی۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ میں تم سے یہاں تمہاری اس حرکت کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جو تم کر آئی ہو۔ فاطمہ، بہت غلط کیا ہے تم نے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، وہ سخت ناراض لہجے میں کہہ رہے تھے۔ پہلے والی نرمی کی جگہ برہمی نے لے لی تھی۔ فاطمہ کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر میں اس نے جو کچھ کیا تھا اور اب جو کرنے جا رہی تھی بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خود کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے خیالات، اپنے نظریات اب کسی کو زبردستی قائل کرنے سے تو رہی۔ سو اسپاٹ چہرے کے ساتھ خاموش کھڑی رہی۔ تم میرے دوست کی بیٹی ہو، مجھے تمہاری فکر ہے، لیکن جس شخص سے تم پنگا لے رہی ہو، جانتی ہو کتنا بڑا آدمی ہے وہ؟ کیا کر سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ؟ اس کی خاموشی نے ظفر کاظمی کے انداز میں مزید برہمی پیدا کر دی۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے، ڈرا رہے تھے، مگر جانتے نہیں تھے اس لڑکی کے دل سے اب ڈر نکل چکا تھا۔ وہ نفع و نقصان کی پرواہ کیے بنا میدان میں اتری تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص کیا کر سکتا ہے، جہاں تک ہو سکے گا میں اس کے ساتھ لڑوں گی۔ اگر اس لڑائی میں جیت میری نہ بھی ہو سکی تو بھی کل کو مجھے پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ میں اس کی پاور سے ڈر کر بزدلوں کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ وہ نڈر انداز میں بولی۔ اس کے ارادے کسی چٹان کی طرح سخت اور مضبوط لگ رہے تھے۔ تم بہت ضدی لڑکی ہو، وہ جذبس ہو کر بولے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد دوبارہ کہا، دیکھو فاطمہ، اگر مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہو تو میری بات مانو۔
تم دوبارہ ٹی وی پر جاؤ یا پھر میں میڈیا والوں کو یہیں بلا دیتا ہوں۔ تم ان کے سامنے ایک اور ویڈیو بیان دو جس میں تم کہو کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، آہل خان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، اور تم اس سے معافی مانگتی ہو، اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ قطعیت بھرے انداز میں بولے۔ فاطمہ کو شوق لگا ان کے مطالبے سے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ بھی برہم انداز میں بولی، سوری انکل، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ارتضیٰ کے انصاف کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کروں گی۔ اس کا لہجہ اور انداز اٹل تھا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ظفر کاظمی کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، کیا، کب اور کیسے لگی آگ؟ ان کے ہیلو کے جواب میں جو کچھ بتایا گیا اسے سن کر وہ بری طرح پریشان ہو گئے۔ اوکے اوکے، میں آ رہا ہوں، جلدی جلدی بول کر انہوں نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور وہاں سے چلے گئے، البتہ جانے سے پہلے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ بی بی جی، وہ باہر کچھ ٹی وی والے آئے تھے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ظفر کاظمی کے جانے کے بعد امینہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں وہیں روکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، وہاں جا کر نقاب پہنا اور گیٹ پر آ گئی۔ میڈیا والے اس سے وہی سوالات کر رہے تھے جن کی اسے امید تھی، اور جوابات بھی تیار تھے۔ آہل خان آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ آپ نے اس کی فلم آفر کو کیوں ٹھکرایا؟ آپ نے اس کی دھمکیوں بھری کال ریکارڈنگز وائرل کیں، جواب میں اسی لیے اس نے آپ کو کڈنیپ کروایا۔ آپ کے شوہر کو اس نے کیوں مارا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے اعتماد سے جواب دیتی رہی۔ 15 منٹ میڈیا والوں سے بات کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل آ گئی۔ وہ عبد الرحمن کے سرہانے بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھر بھر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نلیوں میں جکڑے وہ کسی بے جان مردے کی طرح لیٹے ہوئے تھے۔ رحمت بوا کچھ فاصلے پر ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ 2 دن گزر گئے، نہ تو عادل نیازی نے کانٹیکٹ کیا اور نہ کاظمی انکل نے، اور نہ وہ عبد الرحمن کو دیکھنے آیا۔ 3 دن بعد اچانک وہ ہاسپٹل آ گیا۔ فاطمہ انہیں دیکھ کر پرسکون ہوئی، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے ہیں۔ شکر ہے انکل آپ آ گئے، ورنہ میں ڈپریس تھی کہ آپ اب کبھی نہیں آئیں گے بابا کو دیکھنے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ظفر کاظمی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اسپاٹ نظروں سے مشینوں میں جکڑے آنکھیں بند کیے عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھتے رہے، جیسے کچھ سوچتے رہے تھے۔ پھر فاطمہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ ہاسپٹل کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں ایک طرف گھاس پر رکھے سنگی بینچ پر وہ بیٹھ گئے اور اسے بھی سامنے والے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ خاموشی سے انہیں دیکھتی ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ انہوں نے گلا کھنکار کر صاف کیا اور پھر خشک لہجے میں گویا ہوئے۔ 2 دن پہلے میری فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی، کچھ نہیں بچا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں کنسٹرکشن کمپنی بھی چلا رہا ہوں جس میں تمہارا باپ میرا پارٹنر تھا، لیکن اس کے شیئر صرف 40% تھے جبکہ میرے 60%۔ بولتے بولتے وہ ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے۔ فاطمہ دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ بات بزنس کی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی بری خبر تھی، کیونکہ ان کا انداز اور مزاج اتنا سرد لگ رہا تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ٹینشن والی بات ہوگی۔ کسی متوقع پریشانی کا سوچ کے ہی اس کا بی پی لو ہونے لگا۔ انکل، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بول پڑی۔ کیونکہ اب تمہارا باپ تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اس سے بات کی جائے، سو تم سے ہی کروں گا۔ وہ جس طرح تیز لہجے میں بولے، فاطمہ تو ان کے انداز پر حق دک رہ گئی۔ تمہارے باپ نے جتنا پیسہ لگایا تھا کاروبار میں، اس سے ڈبل اس نے وصول کیا۔ جب بھی وہ مانگتا تھا میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے بنا کوئی سوال کے اسے دے دیتا تھا۔ سائرہ بھابھی کے علاج پر سارا پیسہ میں نے لگایا۔ عبد الرحمن کا اکاؤنٹ تو کب کا خالی ہو چکا تھا۔ جانتی ہو، امریکہ جانے سے پہلے میں نے انہیں 2 کروڑ کا چیک دیا تھا۔ وہاں وہ 1 مہینہ رہے۔ سائرہ بھابھی کو دن میں 2 انجیکشن لگتے تھے جن کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوتی تھی۔ کل ملا کر تمہارے باپ نے 4.5 کروڑ مجھ سے لیا ہے، اور جب میں نے 2 کروڑ کا چیک ان کے ہاتھ پر رکھا تھا تو انہوں نے خود اصرار کر کے اپنا 1 کروڑ کا بنگلہ یعنی اپنا گھر گروی رکھوا دیا تھا کہ اگر انہیں قرض ادا کرنے سے پہلے کچھ ہو گیا یا وہ ایسی پوزیشن میں چلے گئے جہاں مجھے لگے کہ وہ میرا قرض ادا نہیں کر سکتے تو میں ان کا گھر اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں۔ یہ ساری کاغذی کارروائی وکیل مسٹر بیگ نے جو کہ تمہارے بابا کے دوست بھی ہیں۔ 2 دن پہلے میری اپنی ذاتی فیکٹری میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ جو بزنس تمہارے باپ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا وہ بھی ڈوبنے کے آخری دہانے پر ہے۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ اگر اپنے ڈوبتے بزنس کو نہ سنبھالا تو میں 2 دن میں ہی سڑک پر آ جاؤں گا، لہٰذا مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ 2 دن تک مجھے میری وہ تمام رقم چاہیے جو عبد الرحمن نے مجھ سے لی تھی۔ ان کا لہجہ مروت، لحاظ، احساس سے ان سب سے بالکل عاری تھا۔ اس وقت وہ ایسے انسان لگ رہے تھے جنہیں دوسرے کی مجبوری سے نہیں، صرف اور صرف اپنے پیسے سے غرض تھی۔ انکل، میں کہاں سے لاؤں اتنی بڑی رقم؟ اور بابا نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا اس سب کے بارے میں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا کہ اس کے بابا 4.5 کروڑ کے مرکوز تھے۔
اب تمہارے باپ نے تمہیں کیوں نہیں بتایا کہ بات مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے اپنے پیسے ہر حال میں اور 2 دن کے اندر اندر چاہیے، ورنہ تمہیں اپنا گھر چھوڑنا ہوگا۔ ویسے تو وہ گھر اور اس میں موجود سامان کو بیچ کر بھی میری رقم پوری نہیں ہو سکتی، لیکن تمہارے باپ سے دوستی کے ناطے اتنی رعایت پھر بھی دے رہا ہوں کہ اسی گھر اور سامان پر اکتفا کر لوں گا، باقی رقم معاف کر دوں گا۔ بے رحم انداز میں بولتے ہوئے ذرا سی رحمدلی بھی دکھانی چاہیے۔ انکل، میں گھر نہیں بیچ سکتی، اگر گھر بیچ دوں گی تو خود کہاں جاؤں گی؟ آپ پلیز مجھے ٹائم دیں، میں کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی اور آپ کا سارا قرض آہستہ آہستہ کر کے ادا کر دوں گی۔ وہ روحاں سی ہو کر بولی، جاب؟ کتنی ایجوکیشن ہے تمہاری جس کے بل بوتے پر تمہیں 1 کروڑ منتھلی سیلری والی جاب مل جائے گی؟ وہ متمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے۔ فاطمہ کو ان کے رویے پر رونا آنے لگا۔ اتنے نرم شفیق رویے والے کاظمی انکل کیسے اچانک یکدم سے بدل گئے تھے؟ سچ کہتے ہیں، جب برا وقت آتا ہے تب لوگوں کا اصلی چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لڑکی، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر تم گھر نہیں بیچ سکتی تو کسی سے ادھار لے لو۔ ویسے بھی جب سے آہل خان کے خلاف میڈیا میں گئی ہو تمہارے تو بڑے ہمدرد سامنے آ گئے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولے، شاید عادل نیازی کا طعنہ دے رہے تھے۔ کون مجھے اتنی بڑی رقم ادھار دے گا؟ ان کے طنزیہ انداز اور گھٹیا طعنے کو نظر انداز کر کے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی الٹا انہیں سے پوچھنے لگی، مجھے کیا پتا؟ جیسے کردار کی تم لڑکی ہو، 1 سے مانگو گی 100 کی لائن لگ جائے گی دینے کے لیے۔ وہ حقارہ سے بولے، انکل! فاطمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک پل میں ظفر کاظمی اس کی نگاہوں سے گر گیا۔ سچ برداشت کہاں ہوتا ہے؟ آپ میرے بابا کی طرح تھے، آپ سے مجھے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ آنسوؤں کے بیچ وہ شکوے بھرے انداز میں بولی۔ سخت حیران تھی وہ، ظفر کاظمی کے سروپ اور رویے نے اسے بے تحاشا ٹھیس پہنچائی تھی۔ اپنے ایموشنل ڈائلاگز اپنے پاس رکھو، 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ میری رقم ادا کرو ورنہ تیسرے دن پولیس کو لے کر آؤں گا۔ یا تو رقم دینی ہوگی یا گھر میرے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ سنگ دلی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل پلیز ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ بابا کا علاج کیسے کرواؤں گی؟ آپ کو بابا کی دوستی کی قسم، ایسا مت کریں۔ وہ آس پاس لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر ظفر کاظمی کے آگے گڑ گڑانے لگی، ان کی منت سماجت کرنے لگی۔ مگر ان پر فاطمہ کے گڑ گڑانے کا کوئی اثر نہ ہوا، چہرے پر ویسی ہی سرد مہری چھائی رہی۔ میں جا رہا ہوں، اب پرسوں ملاقات ہوگی۔ وہ چل پڑے۔ انکل، انکل پلیز، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ فاطمہ ان کے پیچھے بھاگی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کا ایک ہی حل ہے۔ اس کی منت سماجت پر وہ رک گئے اور گہری نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ رحم بھرے انداز میں التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات پر فاطمہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، امید پیدا ہونے لگی۔ وہ کیا انکل؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھو، فیکٹری بزنس سب اگرچہ تباہ ہو چکا ہے میرا، لیکن میں اس نقصان کو اس صورت میں برداشت کر سکتا ہوں جب بدلے میں کچھ تو بھرپائی ہو۔ تم تو جانتی ہو میری بیوی کا بہت سالوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اکلوتا بیٹا بھی زیادہ تر باہر ہی رہتا ہے۔ تنہائی سے میں اکتا چکا ہوں۔ اگر تم میری تنہائی دور کر دو، مجھ سے نکاح کر لو، تو نہ صرف سب رقم معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے باپ کا علاج اور اہل خان کو سزا دلوانے میں بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ وہ سن دل و دماغ کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ سماعت، بصارت، گویائی سب ہو گئی تھی، صرف یکے بعد دیگرے ہوتے ذہن میں دھماکوں کو سن رہی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا نکلا؟ ظفر کاظمی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا، بیٹی بیٹی کہنے والا بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے، ذہن کے کسی گوشے میں، بلکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں کرسیوں پر براجمان 2 وجود بالکل ساکن بیٹھے تھے۔ گہری و جامد خاموشی میں وال کلاک کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ ان سانس لیتے مجسموں میں کوئی حرکت، کوئی جنبش نہ تھی، لیکن آنکھوں میں اضطراب و تفکرات کی بے چینی تھی۔ بظاہر خاموش و مضطرب وہ دونوں وجود دل ہی دل میں اپنے رب حقیقی سے دعا گو تھے کہ ایک کے بعد جو دوسری مصیبت ان پر ٹوٹنے والی تھی، اس مصیبت سے انہیں بچا لے یا بچنے کا کوئی راستہ دکھا دے۔ پتہ نہیں زندگی اتنی تلخ، اتنی اذیت انگیز کیوں ہو گئی تھی۔ کرسی پر بے جان انداز میں ٹکا ایک وجود فاطمہ عبد الرحمن کا تھا، جو آنکھیں بند کیے سامنے لیٹے باپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ظفر کاظمی اپنی گھٹیا آفر کر کے جا چکا تھا، جبکہ ابھی تک وہ شوق میں تھی۔ کیسے کیسے دوہرے چہرے رکھتے ہیں لوگ، موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظفر کاظمی نے بھی اپنے چہرے پر چڑھایا ماسک اتار دیا تھا۔ صورتحال تو رحمت بوا کے لیے بھی ناقابل یقین تھی۔
انہیں بھی ظفر کاظمی سے ایسی نیچ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ گھر چن جانے اور دربدر ہونے کا خوف انہیں سراسیما کر رہا تھا۔ وہ دونوں شدید پریشان تھی، لیکن اس پریشانی میں خوف زیادہ تھا۔ ابھی تو عبد الرحمن کے حوالے سے پریشانی جوں کی توں تھی کہ نئی آفت آ ٹوٹی تھی سر پر۔ اس آفت، اس طوفان سے کیسے نکلنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 4.5 کروڑ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اتنا تو فاطمہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کا بزنس اچھا نہیں چل رہا تھا، مگر اتنی بڑی رقم کے وہ مقروض ہوں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر بابا کو گھر شفٹ کروائے گی، وہاں ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھے گی۔ یہاں ہاسپٹل میں وہ رکتی تو بوا گھر مون کے پاس چلی جاتی، اگر بوا یہاں رکتی تو وہ چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں گھر لے جائے گی، اس طرح مون کو اکیلا چھوڑنے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور بابا کی طرف سے بھی اتنی تسلی ہوگی کہ وہ پاس ہیں۔ مگر اب جو کچھ ظفر کاظمی نے کہا تھا اس کے بعد تو گھر کی طرف سے بھی انسیکیورٹی ہو گئی تھی۔ پریشان ہو کر بیٹھنے سے پریشانی حل نہیں ہونے والی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ بوا کے مشورے پر اس نے عبد الرحمن صاحب کی 24 گھنٹے کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس ہائر کی۔ ہاسپٹل والوں کو ان کا خصوصی خیال رکھنے کا کہہ کر وہ دونوں گھر آ گئی۔ ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ بابا کو گھر لے جاتی۔ فی الحال صرف یہی حل تھا۔ انہیں اکیلے چھوڑ کر آنے کو اس کا دل راضی نہیں تھا، مگر مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو دل پر پتھر رکھ کر وہ انہیں ہاسپٹل والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بوا کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اسی ٹینشن میں بیٹھی وہ مسئلے کا کوئی حل سوچ رہی تھی کہ اس کے فون پر عادل نیازی کی کال آ گئی۔ وہ اس کے لیے کسی بڑے وکیل کو ہائر کر چکے تھے۔ ایک مسئلہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو کیا دوسرا پنگا لینا ٹھیک تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے وکیل سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوا بھی اس سب سے لا علم تھی۔ ظفر کاظمی والی بات کے علاوہ فاطمہ نے انہیں کسی بات سے آگاہ نہیں کیا، کیونکہ اگر انہیں پہلے پتہ چل جاتا تو وہ بھی عبد الرحمن کی طرح اس شخص کی پاور سے ڈر کر لازمی اسے روکنے کی کوشش کرتی، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے انہیں کچھ نہ بتانا بہتر سمجھا۔ چوکیدار اور اس کی بیوی امینہ کو اس نے پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ رحمت بوا سے کچھ نہ کہیں۔ وکیل کے پاس جانے کے لیے اس نے بوا سے کہا کہ وہ بینک جا رہی تھی، بابا کے اکاؤنٹ کی تفصیلات معلوم کرنے، شاید رقم کا کوئی بندوبست ہو جائے تو وہ ظفر کاظمی کے منہ پر مار سکے۔ بوا جو اس مسئلے کی وجہ سے پہلے ہی عادی ہو چکی تھی، کسی امید کا سن کر ان کے جھریوں بھرے چہرے پر ذرا رونق آ گئی تھی۔ وکیل کے آفس کا ایڈریس عادل نیازی نے اسے سینڈ کر دیا تھا۔ ٹیکسی کر کے وہ وکیل کے آفس پہنچی اور ان سے ملی۔ وہ ایک جانے مانے چوٹی کے وکیل تھے۔ فیس کے حوالے سے عادل نیازی نے کہا تھا کہ اس کی ٹینشن نہ لے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، سو اس حوالے سے بے فکر ہو کر اس نے اہل سکندر خان کے خلاف کیس فائل کر دیا۔ واپسی پر وہ بینک بھی گئی، اگرچہ وہ فون پر معلوم کر چکی تھی کہ ان کا اکاؤنٹ خالی ہے، مگر پھر بھی آس لیے چلی گئی۔ بینک مینیجر عبد الرحمن صاحب کا جاننے والا تھا، سو اچھے انداز میں پیش آیا۔ اس نے عبد الرحمن صاحب کے اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات اسے مہیا کر دی تھیں، جن کے مطابق عبد الرحمن کا صرف ایک ہی اکاؤنٹ تھا۔ 4 مہینے پہلے جب وہ امریکہ جانے لگے تھے تب اپنے اکاؤنٹ میں موجود آخری 5 لاکھ نکلوائے تھے انہوں نے۔ آنسو پیتی وہ بینک سے گھر آ گئی تھی، پھر واپس آ کر بوا کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ فاطمہ، یہ تم نے کیا کیا اور مجھے اب بتا رہی ہو تم؟ انہیں شوق لگا تھا سب سن کر۔ نہایت ہی افسوس بھرے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ اب کیا کریں گے؟ پہلے ہی اس موئے کاظمی نے اتنی ٹینشن میں ڈال رکھا ہے، اوپر سے تم نے اس فلموں والے پر کیس کر دیا۔ وکیل کی فیسیں کہاں سے دو گی؟ وہ سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پہلے ہی کیا کم مصیبت تھی، اوپر سے فاطمہ کے اس اقدام نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ فیس کی ٹینشن مت لیں آپ، وہ وکیل کو مل چکی ہے، عادل نیازی نامی اس شخص نے دی ہے جس نے اسے ہائر کر دیا۔ وہ شاہینہ نامی نرس کا نمبر ملاتے ہوئے بولی جس نے اس نے بابا کے لیے ہائر کیا تھا۔ ہیلو، ہاں سسٹر، میرے بابا ٹھیک ہے نا؟ کال اٹھائے جانے پر وہ دوسری طرف نرس سے بات کرتی رہی۔ 5 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ دیکھو فاطمہ بیٹا، آج کل کے دور میں بنا کسی مقصد کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تم نے اس کی کیوں مدد لی؟ یہ دنیا بڑی مطلبی، بڑی خود غرض ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس موئے کاظمی نے کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا؟ کسی پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، خاص طور پر کسی مرد پر۔ بوا جو اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اسے سمجھانے لگی۔ بوا اس کی اپنی دشمنی ہے اس ساحل خان سے، اس لیے وہ ساتھ دے رہا ہے میرا۔ مجھ سے کوئی غرض، کوئی مطلب نہیں اسے۔ ان کی نصیحتوں سے وہ جھنجھلا گئی تھی۔ بوا خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ یہ واضح ناراضگی کا اظہار تھا۔ اچھا، اب آپ اس بات کو چھوڑیں، اس کی ٹینشن نہ لیں، میں خود سنبھال لوں گی۔ آپ بس یہ سوچیں اس کاظمی والے مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے۔
کیونکہ اس کے مطابق بابا نے ان 4.5 کروڑ کا قرض لیا تھا۔ 4.5 کروڑ تو کیا، ہمارے پاس اس وقت 4 لاکھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنی رقم کے لیے ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا تو ہم کہاں جائیں گے بوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں بیٹا، ہمت سے کام لو، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہو۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر خود بھی آبیدہ ہو گئی۔ آپی، بابا کب آئیں گے ہاسپٹل سے؟ بیٹ ہاتھ میں لیے 9 سالہ مون اسی وقت وہاں آیا تھا۔ فاطمہ نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا، بہت جلد آئیں گے، بس ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے۔ آپ جاؤ اپنا بیگ لے کر آؤ، میں آپ کو ہوم ورک کروا دوں۔ مون سر ہلاتے بیگ لینے چلا گیا، جبکہ اس کی سوچیں پھر سے انہی مسئلوں پر گردش کرنے لگیں۔ وائٹ پرنٹڈ ریشمی گاؤن میں ملبوس وہ سگریٹ کے دھوئیں میں گم اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا۔ سکندر علی خان فرانس سے واپس آ گئے۔ اگرچہ آہل کو انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس سے بات بھی نہیں کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھے۔ سکندر علی خان نے پریس کانفرنس کے لیے بڑے پیمانے پر ملکی غیر ملکی میڈیا کو بلایا اور ان کے سامنے وہی کہا جو پچھلی بار والے واقعے پر کہہ چکے تھے کہ یہ سب میرے بیٹے کے دشمنوں کی چال ہے، پروپیگنڈا ہے، میرے بیٹے کا کیریئر ختم کرنے کی سازش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ آہل نے علی کاظمی کے مشورے پر ابھی مکمل چپ سادھ رکھی تھی، اس حوالے سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے وہ ان سب کا پتہ لگانا چاہتا تھا جو فاطمہ عبد الرحمن کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس پر قتل اور اقدام قتل کا کیس بھی کر چکی ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی جو وکیل اس نے ہائر کیا تھا وہ بہت ہی مشہور اور مہنگا وکیل تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنا اس اکیلی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی، یقیناً کوئی تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ اب اسی بندے کا پتہ لگانا تھا۔ بڑی ہوئی شیو، مسلسل بیداری اور ڈرنک کرنے کی وجہ سے سرخ آنکھیں، منتشر بال، چہرے پر تفکر و غصے اور اشتعال نے وحشتیں سی پھیلا دی تھیں۔ اسے رہ رہ کے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے ایک معمولی لڑکی کے پیچھے ٹائم برباد کیا، اسے اہمیت دی کہ سر پر سوار کر لیا۔ منہ سے دھواں نکالتے ہوئے اس نے خود کو سرزنش کی، لیکن اب وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا کر اپنی ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچتا جاتا اسے نئے سرے سے غصہ چڑھ جاتا۔ فون بجا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو فرقان کی کال تھی۔ ہاں بولو، وہ سرد اور خشک لہجے میں بولا۔ سر، مجھے ابھی پتہ چلا ہے سچ ٹی وی کی آنر صوبیہ انجم کے علاوہ اسے عادل نیازی سپورٹ کر رہا ہے اور وکیل بھی اسی کا ہائر کردہ ہے۔ فرقان نے مطلع کیا۔ اس الو کے پٹھے کی اتنی ہمت! عادل نیازی کا نام سن کر آہل کے خوبصورت چہرے کے نقوش بری طرح بگڑ گئے۔ وہ بری طرح بڑا کھٹا۔ اس ٹی وی والی سالی کا تو وہی بندوبست کرو جو پہلے تمہیں کہا۔ وکیل کو دیکھتا ہوں میں، اور اس نیازی حرام زادے کے بارے میں بھی پتہ کرو کہ آج کل کن کن ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہے، کون کون سے پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، ساری ڈیٹیل لا دو۔ اس کا فلمی کیریئر ختم کر کے سڑک پر نہ لے آیا تو میرا نام بھی آہل سکندر خان نہیں۔ وہ غرا کر بولا تھا۔ فاطمہ، تم نے کیس کر دیا آہل خان کے خلاف؟ اس نے جیسے ہی حرین کی کال ریسیو کی، بنا کسی سلام دعا کے اس نے فوراً یہی کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی سے کہیں زیادہ فکر مندی اور خوف تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بوا نے؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں وہ یکدم خاموش ہو گئی، کچھ توقف کے بعد بولی، فاطمہ، تم بہت بدل گئی ہو یار، اپنی پریشانیوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ اتنا سب کچھ تم نے کر لیا، آہل خان کے خلاف ٹی وی پر چلی گئی، اس پر کیس کر دیا، اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اگر بوا سے بات نہ ہوتی تو مجھے تو کچھ بھی نہ پتہ چلتا، کسی بات کا۔ تم بہت اجنبیت برتتی ہو، تم نے تو انکل کے ایکسیڈنٹ تک کی بھی اطلاع نہیں دی تھی، وہ تو میں نے خود فون کیا تھا اور تمہاری ملازمت سے معلوم ہوا، ورنہ تم کبھی نہ بتاتی۔ وہ خاص نے ناراض لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، مجھے پریشانی میں بس تمہیں بتانے کا خیال نہیں آیا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ خیال؟ دوسری طرف اسے جیسے شوق لگا۔ جھوٹ مت بولو، یہ کون سا معمولی باتیں تھیں جن کا تمہیں خیال نہیں آیا؟ پریشانی میں انسان کو سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کا ہی خیال آتا ہے، لیکن تم نے مجھے دل سے دوست سمجھا ہوتا تو خیال آتا نا۔ ارتضیٰ سر کی ڈیتھ پر میں تمہارے پاس نہیں آ سکی تھی، لیکن جتنا میں تمہارے لیے فکر مند رہی، روتی رہی، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن تمہیں میری محبت، میری فکر مندی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے حیا، میں تمہاری دوست ہوں، تمہاری فکر میں اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی بھی نہیں منا پائی، اور تم نے مجھے اپنی پریشانیوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اتنے بڑے آدمی سے پنگا لے بیٹھی ہو، مجھے تو اپنی پریشانی شیئر کرنے اور مشورے کرنے کے قابل نہیں سمجھا تم نے، مگر کم سے کم رحمت بوا کو تو بتا دیتی کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ حرین کے لہجے میں شدید افسوس تھا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ تم اس کی دل و جان سے کریزی فین ہو۔ یونیورسٹی میں سارا دن تم اس کے اور اس کی فلموں کے گن گاتی رہتی تھی۔
اگر میں تمہیں بتاتی یا تم سے مشورہ لیتی تو تم لازمی مجھے روکتی، منع کرتی، کیونکہ یہ بات بھلا تم سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی کہ میں تمہارے پیارے ہیرو کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے لاؤں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ حیا؟ حرین شاکڈ ہوئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تم مجھے اس کی فین ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ مانتی ہوں پہلے میں تھی فین اس کی، لیکن جب سے وہ تمہارے پیچھے پڑا اس کا نیگیٹو امیج سامنے آیا، میرے دل سے اتر گیا وہ۔ اب میں اس کی فین نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے بتاتی یا مجھ سے مشورہ لیتی، خدا کی قسم تمہیں ہی سپورٹ کرتی میں۔ حرین کے لہجے میں سچائی تھی۔ اب تم کچھ بھی کہو، کوئی فائدہ نہیں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ نہ اس دن تم زبردستی مجھے کھینچ کر شوٹنگ دکھانے لے جاتی اور نہ اس غلیظ آدمی کی غلیظ نظر مجھ پر پڑتی، نہ اس طرح وہ زندگی اجیرن کرتا، نہ ارتضیٰ کی جان جاتی اور نہ آج میں یوں مشکلات میں گھری ہوتی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ جس طرح میں نے اور کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی، کاش تم سے بھی نہ کی ہوتی، کیونکہ نہ دوستی ہوتی اور نہ تم مجھے اس دوستی کے حق سے زبردستی کھینچ کر لے جاتی، اور نہ آج میری زندگی مشکلات میں گھری ہوتی۔ صحیح کہتے ہیں، آپ کی بربادی کے ذمہ دار اکثر آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں۔ میرا دل اب تم سے بات کرنے کو نہیں چاہتا۔ میں تمہارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال رہی ہوں، سو مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ گڈ بائے فار ایور۔ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے ان تلخ جملوں کے وار سے حرین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آہل خان کا غصہ حرین پر نکال کر وہ اب اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال رہی تھی۔ اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے اس نے آج خود کو اپنی اکلوتی مخلص دوست سے خود سے محروم کر دیا تھا۔ ایک بات دونوں میں مشترک تھی، وہ دونوں ہی جذباتی طبیعت کے مالک تھے، یعنی فاطمہ عبد الرحمن اور آہل خان۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے صوبیہ انجم سے ہیلپ لینے کا سوچا۔ وہ عورت تھی، کم از کم اس سے دوسری طرح کا خطرہ نہیں تھا۔ سو اس نے صوبیہ کا نمبر ملایا، مگر وہ بند ملا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، وقفے سے ٹرائی کرتی رہی۔ واٹس ایپ پر میسیجز کیے تو یہ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئی کہ وہ سین کر کے فاطمہ کو بلاک کر گئی تھی۔ ابھی دل اس بات سے دکھی ہو رہا تھا کہ عادل نیازی کی کال نے بھی رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ وہ معذرت کر رہا تھا کہ اس کیس میں وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور اس وکیل کی طرف سے بھی معذرت کا میسیج دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اچھی طرح جان گئی تھی کہ ان کے لوگوں کے اچانک بدلنے کے پیچھے آہل خان کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی پاور سے تو یہ سب بھی ڈر گئے تھے۔ بوا کو بتایا تو فاطمہ کے برعکس ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اچھا ہوا وہ لوگ خود ہی انکار کر گئے۔ میرا بیٹا، اگر مجھے سگی ماں کی طرح سمجھتی ہو تو اس شخص سے لڑنے کا خیال دل سے نکال دو۔ اتنے بڑے اثر و رسوخ والے آدمی سے لڑنے کے لیے پیسے اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ یہ سچ تھا، اس میں آہل خان جیسے شخص کی مقابلہ کرنے اور لڑنے کی ہمت تو تھی، مگر خالی ہمت سے کچھ نہیں ہوتا، پیسہ اور پاور بھی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اس شخص کے پاس تو ہے بے تحاشا تھا، مگر فاطمہ عبد الرحمن کے پاس نہیں تھا۔ بوا کے سمجھانے پر اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر آہل خان کے خلاف دل میں موجود نفرت اور غصہ پہلے سے شدید بڑھ گیا تھا۔ پہلا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، مگر دوسرا جوں کا توں موجود تھا۔ بوا کے مشورے پر اس نے عبد الرحمن صاحب کی ڈائری سے ان کے وکیل دوست بیگ صاحب کا نمبر لے کر انہیں فون کیا اور ان سے گھر آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے حامی بھر لی اور صبح سویرے آ گئے۔ ظفر کاظمی کی بات کی تصدیق انہوں نے بھی کر دی، اور وہ کاغذات بھی دکھائے جن پر واضح لکھا ہوا تھا کہ قرض واپس نہ کرنے کی صورت میں ظفر کاظمی اس بنگلے کو لینے کا حقدار ہوگا۔ ان کاغذات پر عبد الرحمن کے ہی سائن تھے، سو کورٹ کچہری میں جانے کا نہ فائدہ تھا اور نہ کورٹ کچہری کے خرچے برداشت کرنے کی استطاعت۔ بوا کے رونے دھونے پر وکیل کو ترس آ گیا اور وہ ان دونوں کو لے کر ظفر کاظمی کی کوٹھی پر گیا، مگر ظفر کاظمی نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ان کے گارڈ نے گیٹ سے ہی واپس لوٹا دیا۔ البتہ گیٹ سے باہر اس کا بیٹا علی کاظمی مل گیا، جو کہیں سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے رک کر ان کی بات تو سنی، مگر فاطمہ سے کہا کہ وہ ایک صورت میں ان کی مدد کر سکتا ہے، اگر وہ میڈیا میں جا کر بولے کہ آہل خان ایک شریف، نیک اور اچھا انسان ہے۔ میں نے اس پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔